चलो करबला चले। वो नबी के कंधों पे सवारी करने वाला, सैयदा ज़हरा के आंखों का नूर, मेरे नबी के दिल का चैन, वो हुसैन इब्ने अली आज इस दश्ते करबला में आज तीसरा दिन पानी बंद है, तीसरा दिन है यहाँ आज प्यास की मारी इनके प्यारे प्यास की मारी उनकी जुबानें खुश्क हलक खुश्क हुए हैं। उन प्यासों की लिस्ट में अब्बास अलमदार भी है, अली अकबर अली असगर भी है, ज़ैनब सकीना भी है। उस लिस्ट में नन्हे नन्हे ओनो मोहम्मद भी है। वाह नबी का नूरी 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 कराना करबला के अंदर उस दश्ते करबला में गुर्बत में बेसर और सामानी के आलम में मौजूद है। यजीदी फौज आ गई है, आकर हुर बिन यजीद रियाई पैगाम देता है, हुसैन आपकी यहाँ से मूवमेंट खत्म, ना आगे न पीछे, आप जा नहीं सकते। हजरत इमाम अली मकाम फरमाते हैं, हुर बिन यजीद रियाई हुसैन खुद तो नहीं आया, बुलाया गया है। वो कहता है मुझे ऊपर से आर्डर यही आया है। चुनांचे दो रातें इसी तरह इसी हालत में गुजरी। एक दिन हुर बिन यजीद रियाही हुसैन अली वकार के पास आयो, आपने जब उसके सामने सूरत रखी कहने लगा अच्छा फिर आप तशरीफ ले जाइए। फरमाया दिन क्या है? जवाब दिया गया 9 मुहर्रम है। आपने फरमाया नहीं अभी वक्त नहीं आया। मेरे दोस्तों ये 9 मुहर्रमुल हराम की रात है। मेरे अली वकार हुसैन बिन अली ने कुरान खोला हुआ है, एक बड़े खेमे के अंदर अपने प्यारों को बुलाया, उनके सामने खुतबा दिया। फरमाया तुम में से जो चाहता है वो चला जाए, ये यजीदी सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं, मुझे शहीद करके उनका मकसद पूरा हो जाएगा। तुम खामखा मुझ पे यहाँ अपनी जाने कुर्बान ना करो, चले जाओ वापस निकल जाओ, इनका मकसूद मैं हूँ। सबसे पहले अब्बास बोले, मेरे नबी के कुछ सहाबा थे वो बोले, दीगर लोग बोले ए हुसैन ये कैसे हो सकता है कि हम आपको इस बेसरो सामान के आलम में छोड़ के जाएं? कल क़यामत वाले दिन सैयदा ज़हरा को क्या मुंह दिखाएंगे? मेरे दोस्तों ये करबला के नूरी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन में यजीदी फौज ने इन 72 साल ये बेसरो सामानी के आलम में मौजूद ये नूरी 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 काफिले को इन्होंने करबला की उस दश्त के अंदर सेरा में रोका हुआ है। यजीदी फौज ने सुबह सुबह नकारे बजाए कि चलो हुसैन का काम तमाम करते हैं। मेरे आका हुसैन सुबह सुबह उठे, आपने यजीदी फौज से जाकर खिताब किया। बड़े बड़े मुहद्दिसीन फरमाते हैं अगर सारा करबला का वाकया एक तरफ रख दो, हुसैन पाक का खुतबा एक तरफ रख दो, तो मसला सारा हल हो जाता है। हजरत मेरे आका इमाम अली मकाम ने फरमाया ए लोगो तुम में से जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान ले, आना हुसैन इब्न अली। बल्कि अगला तारफ करवाया आना हुसैन इब्न बिन्त रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के नबी की शहजादी का शहजादा हूँ और इस धरती पर किसी भी नबी का कोई निवासा सिवाय मेरे मौजूद नहीं है। तुम में से जो मेरी शान जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो ज़ैद बिन अरकम से पूछ ले, वो अबू सईद अल खुदरी से पूछ ले, दीगर सहाबा उनसे पूछ लें। मैं वो हूँ जिसे नबी ने सूंघा है, मैं वो हूँ जिसे नबी ने जन्नती जवानों का सरदार करार दिया है। चुनांचे यजीदी कहने लगे हुसैन बातें न बनाओ, हमारे पास वक्त थोड़ा है, हमने काम तमाम करना है, चल अपनी जान देने को तैयार हो जा। उन पगलों को उन लूमड़ियों को ये पता नहीं ये शेर खुदा का बेटा है।
میرے دوستو دشتے کربلا میں آل محمد نے پھر دلیری جرت بہادری کے وہ رنگ دکھائے. حسین تیری تلوار میں یہ قوت کدھر سے آئی؟ تو جواب آتا ہے کیا نبی نے نہیں فرمایا تھا کہ حسین کو میری جرت ملی ہے؟ دوستان گرامی، بغیر کسی لمبی چوڑی بحث کے میں صرف تھوڑا سا آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں. یہ کوئی بحث نہیں ہے کہ حسین پاک کے غم میں رونا چاہیے یا نہیں. اس کا وہی جواب ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ اگر کسی کا بچہ شہید مر جائے، وصال کر جائے، تو اس کو اس بحث میں آپ پڑھیں کہ ماں کو رونا چاہیے یا نہیں. یہ فضول بحث ہیں کہ رونا چاہیے یا نہیں، کیونکہ یہ جو حسین کی یاد کے آنسو ہے نا، ان کو الفیاں لگا کے روکو یہ پھر بھی نہیں رکتے ہیں. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، کیونکہ ان کا تعلق ڈائریکٹ دل کے ساتھ ہے، اور دل میں اللہ نے جو محبت حسنین کی ڈالی ہے اس کا تقاضا ہے یہ آنسو آنکھوں سے بہ نکلتے ہیں. اور میں ایک چیز، صرف ایک درد دینے کے لیے، دل کو یہ سمجھانے کے لیے کہ آج یہاں یہ بحثیں چل رہی ہیں کہ 10 محرم الحرام کو شادیاں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. میرے تو خیال میں اس امت کو مر جانا چاہیے، بلکہ ڈوب کے مرنا چاہیے. یہ کیا بحثیں لے کر آ گئے؟ کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں، طبعی ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہر بات لکھی ہوئی ہو، ہر بات لکھی ہوئی ہو. امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ ویسے سارا سال ریڈ جوڑا پہنو لیکن محرم میں نہیں پہننا. جی کیوں؟ فرمایا کہ محرم کے 10 دنوں میں یزیدی خوشی کے طور پر یہ پہنتے ہیں. اسی طرح سبز جوڑے کے بارے میں اور بلیک جوڑے کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ کچھ اور لوگوں کا شعار ہے. تو مجھے بتاؤ کہ کیا ہمارے عرف میں کوئی ریڈ جوڑا پہنتا ہے؟ بولو یار، اچھا بولو. نہیں. اور آج کئی یہ ڈرامے کر رہے ہیں جی کہ آج کے دور میں ناسبی تو نہیں ہے، پھر آپ حسین کیوں کرتے ہیں؟ ناسبی نہیں ہے. لاہور کے اکیل حدیث کے مولوی نے اپنے 2 پتر ہیں، ایک کا نام رکھا ہے یزید اور دوسرے کا نام رکھا ہے زیاد. سارے بولو استغفر اللہ. پتہ ہے یہ کیوں جرت ہوئی ہے ان مولویوں کو یہ نام رکھنے کی؟ کہ اس امت اور اس قوم کے دلوں سے غیرت ختم ہو گئی ہے. ورنہ سوچا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بچے کا نام یزید رکھا جائے گا؟ یہ ہے ان بحثوں کا نتیجہ کہ کدھر آپ کو رونا چاہیے، کدھر آپ کو یہ کرنا چاہیے، کدھر آپ کو وہ کرنا چاہیے. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ کون سا سنی ہے جسے سانے عائلہ کربلا کا غم نہیں، اور جسے غم نہیں وہ جھوٹا غم نہ کرے، لیکن اس بات پہ وہ ضرور غم کرے کہ اسے غم کیوں نہیں ہے. کیونکہ اس کا غم نہ ہونا اس کی محبت کے نقص کی دلیل ہے، اور محبت کا نقص اس کے ایمان کے نقص کی دلیل ہے. جس کا مطلب یہ ہے، یہ 24ویں جلد فتاوی رضویہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی آنکھ سے حسین کی محبت میں آنسو نہیں، اور یہ میں نہیں کہتا، فرماتے ہیں وہ کون سا سنی ہے جس کے دل میں، شادی جملہ سنیے، جس کے دل میں حسین کا غم نہیں اور اس کی آنکھ پر نم نہیں. یہ لفظ کھا جاتے ہیں اکثر. جس کے دل میں حسین کا غم نہیں اور جس کی آنکھ پر نم نہیں، مطلب یہ کہ وہ سنی نہیں جڑا حسین دی یاد جنا روے. یہ ہے بریلی کے شاہ احمد رضا کا فتویٰ. اوریجنل بریلویوں کا فتویٰ یہ ہے کہ جسے یاد حسین میں رونا نہ آئے، جس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلیں. بولو یار اتنا فتویٰ تے تسی بھی لائی چھڑو نا، وہ سنی نہیں ہے. کون کہتا ہے؟ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ کون سا سنی ہے جسے کربلا کا غم نہیں اور جس کی آنکھ یاد کربلا سے پر نم نہیں. مطلب وہ سنی کون ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہے جتھے نہیں تو پھر وہ سنی نہیں. وہ ملا ہو سکتا ہے، پیر ہو سکتا ہے، مفکر محدث ہو سکتا ہے، لیکن جسے یاد کربلا کا غم نہ ہو وہ سنی نہیں ہو سکتا. ایک بس چھوٹی سی میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں. آپ کے یہاں رواج ہے بندہ فوت ہو جائے، بلکہ یہاں تو میں نے دیکھا شاہ جی قبلہ کے بھائی صاحب کو ایک حادثے میں زخمی ہوئے، تو میں رات کو دیکھنے آیا تو یہاں پورا گاؤں اکٹھا تھا، اور رات میرے خیال میں 2-2 بجے تک بیٹھے رہتے تھے. یہ کیا مقصد ہوتا ہے؟ تاکہ جی گھر والے پریشان نہ ہو، ان کو ادھر ادھر لائی رکھو، گلاں شلاتے ہیں. ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی مر جاتا ہے نا تو پھر گاؤں کے سارے لوگ جن کو جنازہ شنازہ دفنا کے نا، جیسے ہی مغرب ہوتی ہے نماز شماز پڑھ کے گھروں سے کھانا جلدی کھا کے وہ سیدھے ماتم والے گھر آ جاتے ہیں. عورتیں عورتوں کے پاس بیٹھ جاتی ہیں،
اور مردوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، بس وہ یہ غم کی باتیں نہیں کرتے، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ یار یہ دکھے ہوئے دل ہیں. پھر جب ان کو نیند شیند آ رہی ہوتی ہے کہتے ہیں چلو جی اٹھو اس سمن آؤ کربلا میں چلتے ہیں. 10 محرم ہے. ایک بیمار 18 سال کا زین العابدین ہے، اور میرے نبی کے خاندان کی ایک سیدہ زینب ہے. اور آپ کو کمال کی بات بتاؤں کہ ہم تو گھروں میں بیٹھتے ہیں، لیکن آج جو ان کے لگے ہوئے خیمے تھے نا ان کو بھی ان یزیدیوں نے جلا دیا تھا. یہ کئی لوگ کہتے ہیں یہ مولوی ڈرامے کرتے ہیں. اور مولوی ہم ڈرامے نہیں کرتے ہیں، ان تمہارے باپ نے یہ ظلم کیے ہیں اس لیے بیان کرتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں ڈرامے کرنے کی؟ آگ لگائی، خیموں کو جلایا. بس میرے دوستو، میں تو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، میرے قریبیوں کا انتقال ہوا. دن کا غم بھی بہت ہوتا ہے، لیکن جس دن جنازہ دفنا کے بندہ رات کو بیٹھتا ہے نا، اور رات بڑی خطرناک ہوتی ہے. لیکن اللہ خوش رکھے، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو آ جاتے، باتیں وغیرہ کرتے، بندہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. پر آج یار کربلا میں زین العابدین کے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا. یا سیدہ زینب ہے اور یا زین العابدین. بھتیجا پھوپھی کو دیکھ رہا ہے اور پھوپھی بھتیجے کو دیکھ رہی ہے. معلوم ہے یہ کن لوگوں کے پاس حالت یہ ہے کہ جن کے 72 جنازے پڑے ہوئے. 72 جنازے. ساری زندگی حضرت امام زین العابدین مسکرائے نہیں. ایک دفعہ آپ کے بیٹے حضرت امام باقر علیہ السلام نے عرض کی، بابا میں نے آپ کی ہر ادا دیکھی ہے، کھانا کیسے کھاتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، پر کبھی آج تک میں نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا. آپ کی ایک چیخ نکلی. فرمایا باقر، جو کربلا دیکھ لیتے ہیں ان کا مسکرانا ختم ہو جاتا ہے. جب کبھی ٹھنڈا پانی آپ کے سامنے آتا، پیالہ منہ کی طرف لے کے آتے، فوراً بے ہوش ہو جاتے. کہتے ارے وہ پانی تیرے لیے میرا علی اصغر تڑپا تھا، تیرے لیے میری سکینہ روئی تھی، تیرے لیے میرے چچا عباس کے بازو کٹے تھے، تیرے لیے. میرے دوستو، جہاں آگ جلتی ہے حدت بھی وہیں پہ اٹھتی ہے. یہ غم اسی جگہ ہے کہ جہاں تعلق اور رشتہ ہوتا ہے. میرے آقا علی وقار امام حسین علیہ السلام کا غم یہ ایسا غم ہے، دعا کرو یہ غم سب کو لگ جائے، کیونکہ یہ غم جنہیں لگ جاتا ہے نا، باقی ہر غم پیڑا، اور حسین کا غم چنگا. بولو بولو بولو. ہر غم برا، ہر غم گندا. اللہ ہر غم سے بچائے. پر دعا کرو اللہ 2 غم عطا کر دے، ایک مدینے کا غم. یہ تو ان سے پوچھو جو مدینہ چھوڑ کے آتے ہیں اور پھر سارا سال کیسے ان کی زندگی کے دن کٹتے ہیں. دعا کرو اللہ مدینے کا غم دے دے، اور دعا کرو اللہ دوسرا حسین کا غم دے دے. کبھی ہمارا دل ان 2 غموں سے خالی نہ ہو. یہ مومنوں کی عظمت ہے، یہ مومنوں کی پہچان ہے کہ ان کے دلوں میں 2 غم ضرور ہوتے ہیں، ایک مدینے کا غم اور دوسرا حسین کا غم.